आखिरी किनारे पे तान्या ताहिर नॉवेल केस नंबर 28। हारून घर में दाखिल हुआ तो किसी को मुसलसल कॉल मिला रहा था मगर मुकाबिल उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। उसने मोबाइल बंद किया और अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा कि अचानक उसे ख्याल सा गुजरा और उसके दिमाग पर फिरौनियत सी उजागर हुई। वो गुलाबी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, तेवर दिखा रही थी और उसकी सबस आंखें उफ हारून के दिल में गुदगुदी से भर रही थी। वो अपने कमरे की सिमत से पलटा और सीधा रुख रूह के कमरे की सिमत बढ़ा दिया। वो आहिस्ते से कदम उस जानिब बढ़ा रहा था कि अगर कोई उसे देख लेगा तो इख्तिलाफ तो यकीनी है और अनीसा ही ना देख ले। उसने रूह के कमरे के दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। उसे लगा था दरवाज़ा लॉक होगा लेकिन दरवाज़ा खुल देखकर वो हैरान रह गया। उसने खुलता दरवाज़ा देखकर खुशी से अंदर कदम रखे और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो दीवार टाँप कर अंदर उतरा तो उसके उतरने की आवाज़ भी महसूस नहीं हुई थी। उसने नीचे से ऊपर की जानिब निगाह उठाई। यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही था, वो निगाह से बचाता हुआ अंदर की जानिब बढ़ने लगा। वो बेज़ात अलिशाता उसे पकड़ना नामुमकिन था। महरोज़ को बेचना उसका गलत फैसला था। वो अनीसा को खुद अनजान खुद से रखना नहीं चाहता था और अब तो उसके पास कुछ नहीं था। ना रहने को छती, ना ही कोई लग्ज़री चीज़। उसकी हर चीज़ पर हुकूमत ने सेल लगा दी सील लगा दी और शजरबाज कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ा था। हफ्ता गुजर गया था, उसने तो अपनी शक्ल तक नहीं देखी थी। मास्क चेहरे पे चढ़ाए वो अंदर दाखिल हुआ और अनीसा के कमरे की जानिब बढ़ा। उसके हाथ में एक चाकू था। वो अनीसा के लिए बेरहम ही रहेगा, ये बात पत्थर पे लगी थी। उसने दरवाज़ा खोला और अनीसा के कमरे का दरवाज़ा खोल के वो दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा खोल के वो अंदर दाखिल हुआ और अनीसा को पुरसुकून नींद सोता देख उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ गई। वो सोफे पे बैठ गया। अंदाज में इतनी लापरवाही थी कि दरवाज़ा भी बंद करने की जहमत नहीं की और सोफे पे बैठ गया। अजीब जूते की धमक से कमरे में गूंजने लगी जो अनीसा की नाजुक मिजाजी पे गिरा गुजरी थी, लेकिन जूते की धमक तो कम हुई ही ना थी। वो एकदम घबरा के उठी और सामने बेजात अली शाह को देखकर उसके वजूद पे खौफ की कपकपी सी तारी हो गई। उसका चेहरा लटे की माने सफ़ेद हो गया। बेजात उसे देखने लगा। हारून, उसने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ कमरे में कहीं दम तोड़ गई। बेजात अपनी जगह से उठा और उसके नज़दीक आ गया। जैसे ही वो उसके नज़दीक आया उसकी ज़बान तालू से जा चिपकी। बेजात ने लैंप भी बुझा दिया। अनीसा ने कांपते हाथों से साइड के दराज से रिवाइवल निकालना चाहा मगर चाकू की खौफनाक आवाज़ से उसकी दिल खराश चीख उभरी। वो बोला कुछ नहीं था लेकिन उसके हाथ की पुश्त पर चाकू मारा जिससे उसकी रग से निकलता खून पिचकारी की माने सफ़ेद शीट को दागदार कर गया। जाओ यहाँ से, क्यों क्यों मेरे पीछे पड़ के? अनीसा रोते हुए बेबसी से बोली। बेजात ने उसकी शाह रग पर चाकू रखा और बेजात को वो देख नहीं पा रही थी, अलबत्ता महसूस ज़रूर कर रही थी। छोड़ो, हटो। हारून, हारून, हमजा ही मुझे मार देगा। ये फिर आ गया। हमजा वो हलक के बल चिल्लाने लगे और अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हो गई। मॉम, हमजा दौड़कर उसके पास आया। अनीसा के हाथ में चाकू था और उसने अपनी रगें काट ली थी। ये क्या किया आपने? खून बहुत तेज़ी से निकल रहा था। चलें, वो चिल्लाया। अनीसा की आंखें बाहर को निकल आईं। खून ज़्यादा बहने की वजह से उसे चक्कर तो ज़रूर आ रहे थे लेकिन फिर भी वो आंखें फाड़े उस खिड़की को देख रही थी जिसका दरपेश पर्दा अब भी हिल रहा था। ये क्या किया है आपने? हमजा काफ़ी गुस्से से बोला था। डैड कहाँ है? उसके पास कई सवाल थे जिसका जवाब वो नहीं दे रही थी। वो माँ को घसीट के बाहर ले गया और वो दोनों घर से बाहर जा चुके थे जबकि बेजात अली शाह ने उस पर्दे से अपना चाकू साफ किया और एक निगाह कमरे से बाहर निकलती गाड़ी पर डाली और इंसा की बालकनी से वो एक और बालकनी में कूद गया। वो जैसे कूदा वहाँ से आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसकी निगाह एक मंजर पर ठहर गई। वो यकीनन हारून बेग था। कमरे में अंधेरा ज़्यादा था, बस मोबाइल की टॉर्च जली हुई थी। बेजात ने 2 कदम पीछे लिए और सामने देखने लगा। वो बेड के पास बैठा था। टॉर्च की रोशनी में रू का चेहरा बड़ा वाज़िह था और वो रू के होंठों से खेल रहा था। उसके गुलाबी होंठों पे हारून की उंगली किसी नाग की तरह सुस्ती से चल रही थी जबकि वो कसमसा रही थी। हारून ने लबों पर ज़ुबान फेरी और ज़रा आगे हुआ। उसने मोबाइल की टॉर्च एक तरफ रखी। रू के चेहरे पर उसकी भारी उंगली चलना शुरू हुई और उसकी भारी उंगली उसकी नाइट सूट के गिरेबान तक पहुंच गई। उसने उसके गिरेबान पर उंगली चलानी शुरू की और दांत नकोसता हंसने लगा और बेजात खिड़की से अंदर कूद गया। चूंकि कमरे में अंधेरा था इसलिए हारून की भी समझ में नहीं आ सका कि कौन कूदा था। उसने सबसे पहले लात मार कर उसका मोबाइल अपने पाँव के नीचे दबाया और कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया और दूसरी लात उसने हारून के सीने पे मारी थी। हारून जाकर बुक्स रैक में लगा तो एक शोर सा बर्पा हो गया जिसमें वो एकदम उठकर बैठ गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। वो उस अंधेरे में कुछ समझना चाह रही थी लेकिन फिलहाल वो गहरी नींद से जागी थी। तभी वो समझना चाह रही थी हारून हक व धक था जबकि बेजात ने एक उलाद उसके मुंह पर मारी। उसकी आवाज़ नहीं थी। हारून करा उठा। उसके कराने पर एकदम रूह पहचान की परेशानी से वो बोर्ड की तरफ बढ़ने लगी मगर किसी ने की मजबूत गिरफ्त में उसकी कलाई झगड़ी गई। छोड़ो, कौन हो तुम? वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी मगर उसकी गिरफ्तार से आज़ाद ना हो सकी। हारून पीछे से निकलने लगा जबकि बेजात ने उसके हाथों पर जूता रखकर
اس کی انگلیوں کو بری طرح زخمی کر دیا۔ بزاد نے اس کی انگلیوں کو بالکل کچل ڈالا تھا اور ہارون نے زبردست اس کے جوتے کے نیچے سے اپنی انگلیاں کھینچی۔ درد سے دو رہا ہوتا وہ باہر بھاگا اور ایک دم دروازہ کھولا۔ کمرے میں روشنی ہوئی۔ روح نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا وہ کون ہے اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کی کلائی کو بھی بزاد نے آزاد کر دیا۔ بزاد وہ تڑپ کر بولی مگر اس کے بھول کی دبی دبی آواز دور جا رہی تھی۔ روح اس کے عکس کو سمجھتی فوراً اس کے آگے آ گئی اور اس کے چھوڑے سینے میں سما گئی۔ بزاد میری بات اگر وہ کچھ سننا چاہتا ہوتا تو سنتا۔ اس نے اسے ان سب باتوں سے بیزاری تھی۔ تبھی روح کی گردن پہ انگلی رکھ کے ایک مخصوص رگ دبائی اور وہ اس کے ہاتھوں میں ہی منٹوں میں بے ہوش ہو گئی۔ بزاد نے اسے لاپرواہی سے بیڈ پر پھینکا اور وہاں سے نکل گیا۔ انگلیوں کا زخم ایک طرف جہاں ہارون چھپا رہا تھا وہیں حمزہ نے باپ کو انیسہ کی رات والی حرکت چپکے سے بتا دی تھی۔ ہارون کو یقین تھا کل رات اس کے گھر پہ کون آیا تھا، تبھی انیسہ کی خاموشی پہ کچھ نہیں بولا اور ناشتہ کرتا رہا۔ لیکن اچانک موبائل کے بجنے کی آواز پہ اس نے الٹے ہاتھ میں موبائل اٹینڈ کیا اور جو خبر اسے ملی وہ اس کے قدموں تلے زمین کھسک کی۔ بہادر خان کی موت کا سن کر وہ کھانا بھول گیا تھا۔ کیسے کب وہ دھڑا انیسہ، حمزہ اور مہنور تینوں نے اسے دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہے کوئی؟ ہارون بکھلا کر کہتا باہر بھاگا جبکہ حمزہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آرمی آفیسر ہونا بھی ایک جرم ہے۔ انسان اپنی فیملی کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ کے ناشتہ نہیں کر سکتا۔ میں تو کبھی زندگی میں یہ چوز نہیں کروں گا، حمزہ نے اکتا کر کہا اور مانور نے بھی سر ہلایا۔ تبھی روح بھی وہاں آ گئی۔ اس نے ٹیبل پہ ان تینوں کو اور پھر انیسہ کے ہاتھ پہ پٹی بندھی کو دیکھا۔ انیسہ نے بھی روح کو دیکھا، اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ ہلکا سا مسکرائی۔ روح آؤ بیٹے ناشتہ کرو، وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ بس چوٹ لگ گئی، وہ ویسے ہی بولی۔ روح چپ ہو گئی اور ان سب نے ناشتہ کیا اکٹھے، جبکہ دوسری طرف ہارون نے اپنے آفس کی ایک ایک چیز کو توڑ دیا۔ اس کا سارا ریکارڈ ہیک تھا اور غائب تھا۔ اس میں اس کے ہر جرم کی فہرست تھی۔ بزاد علی شاہ دانت پیس کے وہ بزاد سے شاید اب اس کا کلیجہ چھیننے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یہ دوسری چوٹ تھی جو وہ اسے اتنے دھڑلے سے دیکھ کر گیا تھا، اور رات اس کے گھر میں گھسا تھا۔ وہ پسینہ پونچھ کر وہاں سے چلا گیا اور شجر پہ بھی الٹا سیدھا چلایا۔ خاصا برسا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایک آدمی نہیں مرا اس سے۔ اس نے دروازے کو لات مار کر کھولا اور ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں آ گیا۔ فی الحال رہنے کے لیے اس کے پاس بس یہ چھپارا تھا جو ایک بوڑھی عورت نے اسے دیا تھا۔ وہ بدقسمتی سے اس کے گھر کے باہر تھا، جبکہ وہ اس عورت نے قرض کھا کے اسے وہ چھپارا دے دیا اور بزاد اس چھپارے میں آ گیا۔ لوگ اسے گونگا سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ ایک لفظ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد اس نے اپنے چہرے پر سے ماسک ہٹایا اور کیپ اتاری، جوتے اتار کے ایک طرف پھینکے اور ٹوٹے ہوئے صوفے پہ ایک دم گرا۔ اس کی آنکھوں میں فی الحال ایک منظر ٹھہرا ہوا تھا اور وہ تھا ہارون کی انگلیوں کا روح کے چہرے پہ گھومنا۔ پاؤں جھلاتے ہوئے جیسے دماغ میں اٹھنے والی کئی سوچوں سے تھک کر سیدھا ہوا اور اس چوبارے کی چھت کو گھورنے لگا۔ وہاں سے گرمی اس طرح برس رہی تھی جیسے سورج نے ٹھان لی تھی کہ وہ بزاد کو پگھلا دے گا، لیکن جس کے وجود کے اندر بھی آگ لگی ہو اور وہ ان سب سے کیسے گھبرا سکتا تھا۔ وہ گاڑی لے کر اسی جگہ آگئی جہاں مہروز اور وہ سب لوگ موجود تھے۔ روح ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور ان میں سے ایک گارڈ نے روح کو دیکھا لیکن بنا کچھ بولے ہی منہ موڑ لیا۔ پلیز مجھے بزاد کا پتہ دے دیں آپ لوگ، ہمیں نہیں، کڑک لہجے میں وہ بول کر اپنی گنز اٹھا کے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اندر سے مہروز باہر آیا، اس نے روح کو دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا۔ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ پلیز مہروز مجھے ایک بار بزاد سے ملنے دو، صرف ایک بار۔ شٹ اپ روح، اس کے پیچھے پولیس آرمی کتے کی طرح پڑی ہے۔ تم صرف بزاد کو مارنا چاہتی ہو، اس لیے یہاں آئی ہو تاکہ میں تمہیں بتاؤں اور تم اپنے شجر کو اس کی چھاتی پہ چڑھا دو۔ وہ چلا اٹھا جبکہ روح اسی بے اعتبار بھی اپنی نم آنکھوں کو پہنچ بھی نہ سکی۔ میں اتنی بے اعتبار ہوں تمہارے لیے، لیکن میں اس وقت میں واقعی اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں خود آئی ہوں، دیکھو میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پلیز مہروز مجھے ایک بار بزاد سے ملنے دو، ایک بار اسے کہنے دو کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، پلیز بس ایک بار۔ اس کے آگے ہاتھ چھوڑ گئی جبکہ بزاد مہروز کو اس پر بالکل ترس نہیں آیا اور سر جھٹک کر اس نے روح کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا۔ آئندہ یہاں نہ آنا، اگر تم یہاں آئی تو تم شاید اب جان چکی ہو ہم کون ہیں، تبھی تمہاری یہ بنبناہٹ گڑگڑاہٹ محبت میں چھپ گئی ہے۔ اب اپنے کام سے کام رکھو لڑکی، ورنہ تمہارا نام و نشان مٹانے میں چند لمحے لگیں گے ہمیں۔ وہ بھڑک کر بولتا دروازہ اس کے منہ پہ بند کر گیا۔ روح نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر وہاں سے اٹھ کر شکستہ قدموں سے وہ پلٹ گئی۔ مہروز اس چوبارے میں پہنچا، وہ پورے چاند کی چاندنی کے نیچے ایک لکڑی کی پٹی پہ دراز تھا۔ مہروز نے ارد گرد دیکھا۔ اس سے زیادہ رومانٹک جگہ نہیں تھی تمہارے پاس؟ بزاد نے گردن گھما کے اس کے سیم دیکھا اور پھر سے سیاہ رات کو دیکھنے لگا۔ مہروز دیکھ سکتا تھا اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی باڈی پہ بھی پسینے کے قطرے تھے جن سے وہ خود
الجھن کا شکار تھا۔ مگر اس کو اس ایک لمحے کے لیے اس پر ترس بھی آیا، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ تم واپس لوٹ آؤ، میں موبین خان سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سب ہارون نے کرایا۔ اس نے راتوں رات ٹرانسفر کر دیا اس کا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہو جائے گی، سب ٹھیک ہمارے ساتھ ہوگا، بہت کچھ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بولا مجھے وہ فائل دوبارہ چاہیے، اس بار لہجے میں بولا۔ وہ تمہاری روح آئی تھی، رو رہی تھی، تمہارا پتہ پوچھ رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اسے تم سے محبت ہو چکی ہے، یعنی ہر چلاک مکار لڑکی ہے۔ مہروز غصے سے بنایا۔ مزاد نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اب ہم ٹریپ کرتے ہیں اور دوبارہ وہ فائل منگاتے ہیں اسے۔ بچوں جیسی باتیں نہ کرو، تم جاؤ یہاں سے، بزاد نے کہا اور جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔ بزاد تم لوٹ آؤ، ہم ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں مل کر، تم اکیلے نہیں ہو۔ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ ہماری جانوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہے؟ یہ مشن ہمارا ہے، ہمیں دیا گیا ہے، ہم سب لڑیں گے، تم جاؤ۔ مہروز صاف لفظوں میں اسے یہاں سے چلے جانے کا وہ کہہ چکا تھا۔ مہروز چند لمحے کھڑا رہا اور گہرا سانس بھر کے وہ اس چوبارے سے اتر گیا، اور جس طرح وہ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ دوسری طرف روح کی گاڑی کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر نکلی۔ وہ اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اس نے پورا دن انتظار کیا تھا، وہ اب اس کا انتظار تمام ہو گیا، اور وہ اپنے گال صاف کرتی جلدی سے اس چوبارے کی جانب بڑھی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے گرمی کی شدت سے، اور اس کی پیشانی پر بھی ہلکا ہلکا پسینہ بڑھ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بڑی مشکل سے اندر آئی تھی، کیونکہ وہاں سے چڑھتے ہوئے جس طرح مہروز کو دیکھا تھا، اسی طرح ایک لڑکی کی حیثیت سے دیکھنا بے حد مشکل تھا، وہ بھی اس جیسی لڑکی کا۔ وہ اوپر چڑھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پہ خراشیں بھی آ گئی، اور جب اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنی بھی ہنگم ہونے والی سانسوں کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر چھت تھی، اور وہ اس چھت پر موجود ایک لکڑی کے پٹے پر لیٹا ہوا تھا۔ شرٹ لہستا اس کا وجود دور سے چمک رہا تھا، جبکہ مچھر شاید اسے تنگ کر رہے تھے۔ روح کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ ایسے تو اس شخص کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی وجہ سے تکلیف میں تھا، وہ اس کی وجہ سے تکلیف میں آ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے جھک اپنی ہلس اتاری اور بنا آواز کیے وہ وہاں سے اس چھت پر آ گئی، تو اسے گرمی کا احساس شدت سے ہوا، لیکن خود میں ہمت نہیں پائی تھی کہ وہ اس کے سامنے جائے، لیکن ضدی تو تھی نا، وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی، اب پیچھے لوٹنے کا تصور کوئی نہیں تھا۔ اس نے آگے قدم بڑھایا، بزاد کے سامنے آگے وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، پسینے سے اس کی رنگت اور بھی چمک اٹھی تھی، جبکہ بزاد نے ایک دم آنکھ کھولی تو سامنے روح کو دیکھ کر لب دبائے، وہ آنسو روکنے کی کوشش میں تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، جبکہ روح نے اپنے بیگ سے رومال نکالا اور اس کی پیشانی صاف کی۔ شاید میں دنیا کی واحد لڑکی ہوں جسے آپ دیکھنا نہیں چاہتے، یا پھر اس سے بات نہیں بن پا رہی تھی، کیونکہ بزاد نے اس کا ہاتھ جس مرادی گرفت میں پکڑا اس کا خون سا سفید ہو گیا۔ وہ ڈر کے اسے دیکھنے لگی، اس نے روح کو دور دھکیلا اور کھڑا ہو گیا۔ روح پیچھے قدم لینے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے ٹکرا گئی، جو اس کے ٹکرانے پر ایک دم ہلی، اور روح نے قدم بزاد کی طرف بڑھایا۔ بزاد نے اپنی افرادی بے رحم گرفت میں اس کی گردن دبوچ لی۔ کیا لینے آئی ہو؟ کس نے پتہ دیا ہے تمہیں میرا؟ میں تم یہاں آ کے ریٹ بڑھوانا چاہتے ہو؟ شجر عباس کتنی دیر میں پہنچے گا؟ کیا بچہ جس کی کھوج میں یہاں آئی ہو؟ ایک ساتھ کئی سوال بمباری کی طرح برسے تھے اس پر۔ روح کی آنکھوں کی گوشیں بھیگے، شاید وہ یہ بے اعتباری ڈیزرو کرتی تھی۔ مجھے سچ جانا ہے، کیوں تم نے بھی فوج جوائن کر لی ہے؟ وہ طنزیہ ہنسا اور اس کی گردن جھٹکے سے چھوڑی۔ میں پاگل ہو رہی ہوں؟ روح بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہو جاؤ، مجھے کیوں بتانے آئی ہو؟ تمہاری وجہ سے یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بزاد، روح نے اس کے نم پسینے میں ڈوبے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا۔ میرا اعتبار کریں گے؟ شاید کسی آس کے تحت پوچھا تھا، لیکن وہ یہ سوال کرنے کا حق کھو چکی تھی۔ تمہاری جھجک اس بات کا جواب ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے تو پسینے سے اس کی انگلیاں اس کے وجود پہ پھسلتی ایک سرخ رگیں کھینچ گئیں۔ روح سمیت بزاد نے بھی اس نشان کو دیکھا تھا۔ سوری، وہ جھجک سی گئی۔ بزاد نے سر جھٹک دیا۔ ISI آفیسر بزاد علی شاہ، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی کیوں نہیں ہے؟ آپ کی ٹیم، آپ کے سینئرز، آپ کی سچائی سچ کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ بھی یہ لہجے میں اپنی کنفیوژن دور کرتی پوچھنے لگی۔ میں دہشت گرد ہوں، مضبوط اور لہجے میں آنکھیں نکالتا وہ بولا تھا، اور میں رفتہ رفتہ تم سب کو مار دوں گا، سب سے پہلے تمہاری ماں کو۔ اس کے لہجے میں اتنی ایسی نفرت تھی کہ روح کانپ اٹھی۔ کیوں؟ وہ تڑپی۔ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کے ہاتھ پھر جھٹکے۔ بزاد، میں دور ہو مجھ سے، میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہو تم۔ اگر شروع سے پتا ہوتا تو اپنے سچے جذبوں کو تم پر ضائع نہ کرتا۔ اینی ویز، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ ڈالی، سر پہ کیپ رکھی۔ کہیں نہیں جائیں گے آپ؟ اس نے اس کے سر سے کیپ کھینچ لی۔ بزاد نے اس کی جانب دیکھا۔ اگر آپ کہیں گے میں یہاں سے کود جاؤں گی۔ میرا یقین کریں، میں صرف آپ سے بات کرنے آئی ہوں، سچ جاننے آئی ہوں۔ آپ کے وہ ایک دم رکی، کیونکہ وہ انگلی اٹھا چکا تھا۔ تم مجھ سے ہر ٹاپک پر اپنی جھوٹی سچی
کہانی سنا سکتی ہوں سوائے اس کے کہ تم میرے باپ کا نام تک لو۔ سامان کاٹ کے ہتھیلی پہ سجا دوں گا۔ روح سنبھل گئی، بساط نے اسے پھر سے جھٹکا۔ میں کود جاؤں گی، وہ دور ہوئی۔ شوق ہے کود جاؤ یہاں سے، کود کے 2 ہڈیاں ٹوٹیں گی تمہاری، مرو گی پھر بھی نہیں۔ وہ کہہ کے پلٹ گیا بساط، وہ پھر اس کے آگے آ گئی، جب کہ اب وہ دونوں چھت کے بجائے ملکجے سے اندھیرے کمرے میں تھے، جہاں روشنی کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی۔ خشک ہوا، کچھ گرم ہوا دونوں کے چہرے پر گرمی سے گلابی پن بکھیر رہی تھی۔ اگر میں آپ سے کچھ کہوں، اس کے الفاظ روکے، بساط سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایم سوری۔ روح کو آخری حل یہی لگا اور وہ اس کے تیز دھڑکتے سینے سے لگ گئی۔ ایم سوری، میں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے اب بھی سچ نہیں بتایا جا رہا۔ مجھے لگتا ہے سب جھوٹ ہے اور آپ سچ ہیں، لیکن سب آپ کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ پلیز پلیز، اللہ کے واسطے ایک بار مجھے سچ بتا دیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گی ہر طرح۔ ریڈ فائل لا کر دو، وہ بولا تو روح نے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ وہی فائل جس کے لیے مجھے دھوکہ دیا؟ وہی فائل مجھے لا کر دو، شجر کو دھوکہ دے کر، اس کے بعد تمہاری شاید کوئی بات قابل اعتبار ہو جائے۔ وہ کہہ کر اس سے دور ہو گیا۔ روح چپ ہوگی، بساط ہلکا سا مسکرایا، جبکہ اچانک دونوں ہی چونکے کیونکہ باہر سائرن کی آواز تھی۔ بساط نے ذرا بے یقینی سے اسے دیکھا۔ روح نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ بساط، میں وہ فائل لا کر دوں گی، میں لا کر دوں گی آپ کو۔ وہ آگے بڑھ کے جبکہ بساط نے اس کے بازو جھٹکے اور معلوم نہیں وہ کیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اتر کر کود کر کہاں غائب ہو گیا۔ روح اس دیوار کو پکڑے رہ گئی، جبکہ دھڑا دھڑ اس چوبارے پر فوجی چڑھے تھے۔ یوں لگا وہ چوبارہ گر جائے گا۔ کہاں ہے بساط؟ روح، شجر نے ارد گرد دیکھا۔ میرے دل میں، نکال لیں۔ وہ زخمی نگاہوں سے سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ شجر لب بھینچ گیا۔